बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शायरा के बारे में बात कर रहे हैं वो एक अमेरिकन पोइटेस सिल्विया प्लैथ है। सिल्विया प्लैथ को जब पहली बार मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान अपने सिलेबस में पढ़ा था तो मुझे यूँ लगा था कि जैसे किसी ने मेरे ही जज्बात को लफ्ज़ों में ढाल दिया हो। सिल्विया प्लैथ एक शायरा, एक नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। वो 1932 में एक यूनिटेरियन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। ये वो क्रिश्चियन सेक्ट है जो ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला एक है और वो ईसाइयों के ट्रिनिटी यानी तस्लीस के जो अकीदा है उस पर यकीन नहीं रखते। सिल्विया जमैका मैसाचुसेट्स में पैदा हुई। उसके वालिद एक ज़ूलॉजी के प्रोफेसर थे। सिल्विया के वालिद की डेथ उस वक्त हुई जब वो सिर्फ़ 8 साल की थी और उनकी वफ़ात उसकी सालगिरह के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हुई। उसके वालिद अपनी ज़िंदगी में सिल्विया के साथ एक सख्त गिर रवैया रखते थे और सिल्विया का एक भाई भी था। जब वो ये देखती थी कि एक लड़की होने की वजह से उस पर ज़्यादा सख्ती की जाती है तो ये रवैया उसके जज्बात को बहुत मुतासर करता था। उसकी एक बायोग्राफ़ी में ये बात सामने आई है कि उसने अब पहली बार ख़ुदकुशी की कोशिश उस वक्त की थी जब वो 8 साल की थी। सिल्विया एक ज़हीन, पुरजोश और ज़िंदा दिल लड़की थी। उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, कामयाबी भी हासिल की, उसने कुछ इनामात भी जीते, लेकिन उसे अपनी मर्ज़ी की मंजिल ना मिल सकी। सिल्विया एक अमेरिकन पोइट है जबकि उसकी शादी एक ब्रिटन पोइट के साथ हुई, टेड ह्यूज़, जो कि बरतानिया के 50 बेहतरीन शायरों में से एक था। सिल्विया और टेड ह्यूज़ की मुलाकात एक पार्टी में हुई और इस मुलाकात के 4 माह बाद उन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। इतने कम मुद्दत में एक दूसरे को जानने का मौका ना मिल सका और टेड ह्यूज़ को ये पता ना चला कि सिल्विया डिप्रेशन की मरीज़ा है और सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी कर चुकी है। सिल्विया और टेड ह्यूज़ के 2 बच्चे भी थे, फ्राइडा और निकोलस। उनकी शादी की इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून अंदाज में गुज़री और वो दोनों चूँकि शायर थे और लिखने में मसरूफ़ रहे। सिल्विया एक नर्म जज्बात वाली ख़ातून थी और उसकी शायरी का मौजू ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी के मसाइल और फीलिंग्स थी और उसकी शायरी में उसने मुआशरे की सख्त रसूमात और औरतों के साथ सख्त गिर रवैये का ज़िक्र किया। जबकि टेड ह्यूज़ को जंगली जानवर बहुत पसंद थे और उसकी पोइम्स में उसने हॉक्स और जैगुआर और लेपर्ड और इस तरह के बेयर्स, इस तरह के मुख्तलिफ़ एनिमल्स का ज़िक्र किया। बल्कि इस तरह की पोइट्री की वजह से उसको पोइट ऑफ वाइल्ड कहा जाता था। सिल्विया अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी और बहुत राइटिंग वर्क करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने बच्चों को संभालना था। जबकि टेड ह्यूज़ एक कामयाब पोइट था और अपनी तरक्की करता चला जा रहा था। उसे बरतानिया की तरफ से सरकारी शायर मुकर्रर किया गया था कि वो बरतानिया के जो नेशनल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वो शायरी लिखा करता था। तो इस तरह से वो बहुत ही तेज़ी से तरक्की करता जा रहा था और जबकि जो सिल्विया थी उसे अपना बहुत सा वक्त अपनी फैमिली को देना पड़ता था।
اس کے باوجود وہ زندگی سے بہت اچھی طرح سے نبھا کر رہی تھی اور ان کی زندگی بہتر طریقے سے گزر رہی تھی، لیکن ان کی زندگی میں اس وقت دراڑ پڑ گئی جب جو ٹیڈ ہیوز تھا اس نے ایک خاتون آسیہ ویول کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ان دونوں میں علادگی ہوئی اور انہوں نے الگ رہنا شروع کر دیا۔ لیکن سلویا چونکہ باہمت خاتون تھی اور مینٹل بریک ڈاؤن کی پیشنٹ ہونے کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کی اور ایک فلیٹ میں علیحدہ شفٹ ہو گئی اور ٹیڈ ہیوز سے طلاق لینے کا اس کا ارادہ ہی تھا کہ اس نے سوسائڈ خودکشی کر لی۔ اس نے ایک گیس کے چولہے کے اندر اپنا سر رکھا اور گیس کو آن چھوڑ دیا، اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ اس دوران اس کے دونوں بچے اس کچن کے ساتھ کمرے میں سو رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے کمرے کے دروازے کے نیچے گیلے تولیے رکھ دیے تھے تاکہ گیس انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ سلویا چونکہ مینٹلی ڈسٹرب تھی اور مینٹل بریک ڈاؤن کی مریضہ تھی، لہٰذا اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اسے ان حالات میں تنہا نہ چھوڑے اور اس کے ساتھ ہمدردی اور پیار کے جذبات رکھے۔ اس کے بجائے ٹیڈ ہیوز نے کسی اور خاتون سے تعلقات قائم کر کے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا اور نتیجہ آخر اس کی خودکشی پر نکلا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جو سلویا کے بہت سے فینز نے اور بہت سے سوگواروں نے ٹیڈ ہیوز کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چونکہ قانونی طور پر ان دونوں میں ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، لہٰذا سلویا کی تمام جائیداد اور اس کی جو جتنا بھی پوئٹک ورک تھا اس سب کی ملکیت اب ٹیڈ ہیوز کے پاس تھی اور وہ سلویا کی اس دولت اور اس رائلٹی کا استعمال کر رہا تھا اپنے لیے۔ صرف اس نے یہ کیا تھا کہ سلویا کا جتنا ریٹن ورک ہے جو اس کے پاس موجود تھا وہ اس نے پبلش کروایا۔ سلویا نے اپنے مرنے سے پہلے جو آخری ایک جرنل لکھا تھا، اس کے اندر اس نے اپنی موت کے بارے میں شاید ذکر کیا ہوگا، لیکن ٹیڈ ہیوز نے اس کو ضائع کر دیا اور یہ کہہ کر کہ میں نہیں چاہتا کہ سلویا کے بچے اپنی ماں کی اس آخری تحریر کو پڑھیں۔ سلویا پلیتھ نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ خطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ ٹیڈ ہیوز اکثر اس سے جھگڑا کرتا تھا، اسے مارتا تھا اور ایک بار ٹیڈ ہیوز نے اس کے ساتھ تشدد کیا اس پر اور اس کے بعد اس کا مس کیریج ہوا۔ اور سلویا نے یہ بھی لکھا کہ ٹیڈ ہیوز اسے یہ کہتا تھا کہ کاش وہ مر جائے۔ ایک سینسٹیو اور سمجھدار اور ایک ذہین خاتون کا اس طرح سے زندگی گزارنا اور بیماری کے باوجود سروائیو کرنے کی کوشش کرنا، وہ شاید یہ خودکشی نہ کرتی، لیکن ٹیڈ ہیوز نے حالات کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ اسے خودکشی کرنا پڑی۔ سلویا پلیتھ نے اپنی نظموں کا پہلا مجموعہ کلاسز کے نام سے شائع کیا، جس کا مین جو تھیم تھا وہ انسرٹینٹی آف لائف، یعنی زندگی کی غیر یقینیت اس کا موضوع تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ناول شائع کیا جس کا نام تھا دا بیل جار۔ یہ ناول اس کی زندگی کے بارے میں ہی تھا، یعنی یہ آٹو بایوگرافیکل ناول تھا، اور جس میں اس کا مین کریکٹر ایسٹا ایک ایسی لڑکی ہے جو بہت آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنے بہت اسٹرگل کرتی ہے اپنے کریئر کے لیے، لیکن رانگ چوائس آف کریئر کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ مینٹل بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی سلویا کی اپنی زندگی کی کہانی کی ہی عکاسی کرتی ہے۔ سلویا کی چھوٹی سی زندگی میں اسے بہت کم لکھنے کا موقع ملا، لیکن اس کا یہ تھوڑا سا جو کام ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ چند ایک نظموں کے مجموعے ایک ناول کے ساتھ
اس کو اتنی شہرت ملی ہے کہ اب تک وہ موسٹ پاپولر ہے اور زیادہ تر وہ پڑھا جاتا ہے اس کی شاعری کو اور اس کے ناول کو۔ اس کی نظموں کا مجموعہ اس کی وفات کے بعد ایریل کے ٹائٹل سے چھپا، جس میں اس نے انہرڈ کرائز آف وومن یعنی عورتوں کے دبے ہوئے وہ جذبات، وہ احساسات جو وہ اس ظالمانہ معاشرے میں محسوس کرتی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات اس کی شاعری میں یہ ہے کہ اس نے ان موضوعات کو چھیڑا ہے جنہیں معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ ٹیبو ان موضوعات کو کہا جاتا ہے جنہیں معاشرے میں جن پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یا جن پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن سلویا نے اپنی رائٹنگ میں ان تمام موضوعات کو چھیڑا اور پہلی بار باقاعدہ اپنی رائٹنگ میں ایسے موضوعات کو سامنے لے کر آئی، مثلاً سیکچولیٹی، مینٹل النس اور پرسنل ٹاپکس کے اوپر اس نے عورتوں کے مسائل کو اپنی نظموں میں اجاگر کیا۔ یہی وہ بات ہے کہ سلویا آج اپنی موت کے تقریباً 50 سال بعد بھی اتنی ہی مقبول ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو اس کے لکھی ہوئی نظموں میں اپنے جذبات، احساسات اور اپنی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی نظمیں ایک طرح کا سائیکو انالیسز ہیں، اور جس کے ذریعے جس کو پڑھنے کے بعد خواتین اپنا کیتھارسس محسوس کرتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ اپنی ذہنی دباؤ میں کمی محسوس کرتی ہیں۔ اور اکثر سلویا کے پوئمز میں جہاں اس نے ڈیتھ اور ڈپریشن کا ذکر کیا ہے، وہاں اس نے زندگی میں بہت سی پازیٹیو چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے، جس طرح کی کریج اس کے کام میں نظر آتی ہے اور جس طرح سے وہ زندگی کے بارے میں سٹرگل کر رہی تھی، تو یہ اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ ایسی خاتون خودکشی کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے۔ تھینک یو۔